बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिमोना की तबाही इसराइल के लिए इतना बड़ा डरावना ख्वाब है कि जिसका वो मुतहम्मल नहीं हो सकता और उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपने एटमी प्लांट्स पर हमले का बदला डिमोना को तबाह करके देगा। और इसके अलावा जो दूसरी बात अहम है इसराइल के रकबे के एतबार से भी, वो ये है कि ईरान के पास आखिर कितने मिज़ाइल हैं। और वैसे आम मुबस्सिरीन का ये कहना है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं था। लोगों से मुराद है कि दिफाई माहिरीन और इसराइल और अमेरिका, इन सब में से किसी को भी ये यकीन नहीं था कि ईरान सुपरसोनिक मिज़ाइल इस्तेमाल करेगा और वो इतनी महारत से करेगा। इसकी वजह यह है कि माजी में ईरान ने इसराइल पर जितने भी मिज़ाइल और रॉकेट दागे वो निशाने पर नहीं लगे या उनमें वारहेड नहीं थे, उनसे इसराइल को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा। आपके सामने है पिछली मरतबा जब इसराइल ने हमला किया था और ईरान की जो एयर फोर्स थी उसकी सलाहियत तबाह कर दी थी, तो जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और 1000 से ज़्यादा रॉकेट मिज़ाइल वगैरह दागे थे, लेकिन इसराइल का उनमें एक भी आदमी नहीं मरा था और ना ही चंद एक कारों को नुकसान पहुंचने के अलावा इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो इस बिना पर ये सब का अंदाज़ा यही था कि इस मरतबा भी ईरान फोके फायर करेगा और इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उसने सुपरसोनिक मिज़ाइलों की मदद से इसराइल में जो तबाही फेरी है, तो उसके बाद इसराइल के लोग चीख उठे हैं कि ये तो हमें गज़ा बनाया जा रहा है। यानी आप गज़ा को खंडरात में तब्दील कर दें तो ये जायज़ है, और अगर उन खंडरात का 1000वां हिस्सा भी नुकसान आपको पहुंच जाए तो ये गैर इंसानी कार्रवाई है। और इसीलिए अमेरिका अब परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इसराइल को जंग जारी रखने की इजाज़त दे या जंग रुकवा दे। बिलाशुबा ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर निस्बत तनासब और इसराइल की आबादी और इसराइल का रकबा देखें तो प्रोपोर्शन के हिसाब से इसराइल के लिए जो नुकसान है वो अगले चंद रोज़ तक नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा और वो इसका बोझ नहीं उठा सकेगा। इन दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। दूसरी कुछ मिली जुली खबरें हैं इसके अंदर, लेकिन आगाज़ में इससे करूँगा कि हालिया इसराइल ईरान जंग के पहले 2 दिन ईरान की बेइज़्ज़ती के थे। अब इसराइल के लिए बेइज़्ज़ती और परेशानी के दिन शुरू हुए हैं। ईरान तो बर्दाश्त कर ही रहा है, ईरान का नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन वो अभी तक इसको जज़ब कर रहा है, ये शॉक जो है उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन इसराइल इस नुकसान का मुतहम्मल नहीं होगा आने वाले दिनों में, हम देखते हैं। तो इसराइल ईरान के आपके इल्म में है कि पहले ही दिन इसराइल ने जो हमला किया वो इतना भौचक्का करने वाला था कि ईरान और बाकी सारी दुनिया भी परेशान हो गई कि एक ही हल्ले में इसराइल ने ईरान की टॉप ब्रास के 20 कमांडर मार दिए, जिनमें आर्मी चीफ भी शामिल था, जिनमें पासदारान इनकलाब का चीफ भी शामिल था, जिनमें एयर डिफेंस फोर्स के बड़े बड़े कमांडर भी शामिल थे, डिप्टी शामिल थे। कुल मिलाकर चोटी के 20 जर्नैल और 9 साइंसदान इसराइल ने पहले ही दिन हमले में तबाह कर दिया, और इसके अलावा जो नुकसान बमबारी से किया वो अलग किया। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने जवाबी मिज़ाइल बारी शुरू की तो वो गैर मुतवक्को थी। अब कल रात के जो मामला थे उसमें आपने देखा कि इसराइल ने पहले बू शहर की रिफाइनरी तबाह की, जो गैस के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। इसके अलावा उसने तेहरान में और इस्फहान में तेल की तनसीबात ईरान की तबाह कर दी और कई बिल्डिंगों को भी तबाह कर दिया। कई मुकामात पर उसने एटमी रिएक्टर्स के जो मुकामात थे वो भी तबाह किए। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने उसी रोज़ इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी हैफा, इसराइल की जो बहुत बड़ी बंदरगाह है, उस पर एक रिफाइनरी कायम है, जो इसराइल की कुल तेल की दरामदात वहीं से साफ़ होकर इसराइल को पहुंचती हैं, उसको इन्होंने उड़ा दिया और वो जल कर तबाह हो गई। इस तरह तबाह हुई है कि अब उसकी तामीर नौ के लिए इसराइल को बहुत खखेड़ करने पड़ेंगे। तो ये इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान था।
اس کے ساتھ ہی ایران نے یہ اعلان کیا کہ چونکہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے اسرائیل نے ریڈ لائن عبور کر لی ہے، اس لیے ہم اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کریں گے۔ تل ابیب میں ایک ایٹمی ریسرچ سینٹر پر تو انہوں نے پرسوں ہی حملہ کیا تھا اور اس کا نقصان بھی ہوا تھا، لیکن یہ کوئی بہت بھی بڑی تنصیب نہیں تھی، اگرچہ یہ اتنی کم اہم بھی نہیں تھی، بہت اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن اصل میں جو اسرائیل کا ایٹمی پلانٹ ہے، ایٹمی ری ایکٹر ہے، اس کو شمون پیریس ری ایکٹر کہا جاتا ہے، اور یہ ہے ڈیمونا کے شہر میں۔ ڈیمونا کو 2.5 لاکھ آبادی کا شہر ہے، صحرائے نقب میں، یا جس کو صحرائے نجف بھی کہتے ہیں، وہاں یہ موجود ہے، اور بحیرہ مردار سے غالباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ صحرا کے اندر مقام ہے، اور اس کو جنوبی اسرائیل مانا جاتا ہے، جہاں آبادی بہت کم ہے، جہاں صحرا بہت زیادہ ہے۔ سارے کا سارا علاقہ صحرائی ہے اور اس میں آبادی بہت کم ہے، صرف 3-4-5 قصبے ہیں۔ ایک شہر ہے ڈیمونا کا، ایک ایلات کا شہر ہے، 3-4 قصبے ہیں۔ ایلات وہی جو بندرگاہ ہے جو اسرائیل کی جنوبی سمندروں سے ملانے والی، یعنی جو آگے چل کر بحیرہ کلزم میں ملتی ہے اور پھر باب المندب کو عبور کر کے یہ بحیرہ ہند سے جا ملتی ہے، تو یہ بندرگاہ ہے ایلات کی، اور اس کے شمال میں یہ ڈیمونا کا شہر ہے۔ اب ایران نے کہا کہ ہم نے اس کو نشانے پر لے لیا ہے اور کسی وقت بھی ہم اس کو حملہ کر کے تباہ کر دیں گے۔ اور ڈیمونا ظاہر ہے ہر ایٹمی تنصیب کی طرح جہاں بھی جو اصل کام ہوتا ہے یورینیم کی انریچمنٹ کا اور ہتھیار سازی کا گریڈ والا یورینیم بنانے کا، وہ تہہ خانے میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس ایران کا ایک ہائپر سونک میزائل سیدھ میں اس پر ٹھک گیا، سیدھ میں سے مراد ہے کہ ترچھا ہو کر نہ آیا بلکہ پروجیکٹائل کی طرح جس طرح آتے ہیں، بلکہ تقریباً اس کا زاویہ اگر سیدھا ہو تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ ہائپر سونک میزائل تہہ خانے کو توڑ کر اندر تک گھس جائے گا، 11 میٹر تک یہ اندر جا سکتا ہے اگر یہ سیدھا رخ کرے۔ تو ڈیمونا کو اب نشانے پر رکھ لیا اور یہ ایک بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اسرائیل جواب میں کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اسرائیل تو پہلے ہی ایران کی تمام ایٹمی تنصیبات کو جو گراؤنڈ پر تھیں وہ سب کو تباہ کر چکا ہے، جو گراؤنڈ کے اندر ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو ابھی مزید حملوں کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ خاص طور پر جو نتانز کا ایٹمی ری ایکٹر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کی خاصی گہرائی میں ہے، اور اس پر حملے کرنے کے لیے صرف سپر سونک میزائل کافی نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر بنائے گئے بنکر بسٹر بم درکار ہوں گے جو میزائل کے ذریعے نہیں پھینکے جا سکتے، جو ہوائی جہاز کی بمباری سے ہی ممکن ہے۔ تو اسرائیل یہ معاملہ وہاں تک لے جائے گا۔ ویسے بھی اسرائیل نے جو ایک پلان طے کیا تھا امریکہ کے ساتھ مل کر کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، شکل واقعات کی بدل گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جنگ شروع کرنے والوں کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن پھر جنگ ختم ہوتی ہے حالات اور اسباب کی بنیاد پر، جو کنٹرول میں کبھی آ جاتے ہیں اور کبھی کنٹرول میں نہیں آتے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹی آبادی اور بہت ہی چھوٹے رقبے والا ملک ہے، اس کی آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے، اور اس 1 کروڑ کی آبادی میں بھی 25 لاکھ کے قریب عرب ہیں، مسلمان، فلسطینی نہیں، فلسطینی تو غزہ میں ہے اور مغربی کنارے میں ہے۔ اسرائیل کی جو اصل سرزمین ہے، جو مین لینڈ ہے اسرائیل کا، اس کے اندر 20-25 لاکھ عرب آبادی ہے۔ اگر 20 لاکھ بھی لگا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی آبادی جو ہے وہ 80 لاکھ سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ ایران اس کے مقابلے میں تقریباً 9 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور یہ صرف آبادی کا ایشو نہیں ہے بلکہ یہ رقبے کا ہے۔ اسرائیل کا رقبہ کتنا چھوٹا ہے اس کا آپ اندازہ آسانی سے نہیں کر سکتے، وہ اتنا چھوٹا ملک ہے۔ مثال کے طور پر ایران تو اس سے بہت بڑا ملک ہے، ایران کا رقبہ تو 2.25 لاکھ مربع میل ہے، 6.25 لاکھ مربع میل ہے، 6 لاکھ مربع میل کا ملک، اور کہاں اسرائیل جس کا رقبہ ہے 60,000 مربع میل، 8,000، صرف 8,000، اور 8,000 کتنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ پاکستان کے صوبہ سندھ کا نقشہ ایک ماڈل بنا لیں۔ صوبہ سندھ پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے اور کے پی اس سے بھی چھوٹا ہے۔
سندھ کا رقبہ ہے 54,000 مربع میل، 54,000 54,000 اسکوائر مائل، تو 54,000. اور اسرائیل کا رقبہ ہے 8,000 مربع میل، یعنی کہ 7 اسرائیل جوڑے جائیں، 7 اسرائیل تو ایک صوبہ سندھ بنتا ہے. یعنی کہ خیر پور ڈویژن، ایک ڈویژن کو اگر آپ لے لیں تو ایک ڈویژن کا بھی یہ چوتھا حصہ بنتا ہے اسرائیل. پاکستان کے 2 یا 3 ضلع ملا لیں تو ایک اسرائیل بن جاتا ہے. اتنا چھوٹا رقبہ ہے. اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ تل ابیب اور اس کے بعد 2-3 شہر اور آتے ہیں. آخری شہر وہ اشکولان کا آتا ہے، جس کو پرانے زمانے میں اسقلان کہا جاتا تھا، جہاں کے بہت بڑے بڑے مصنف مشہور ہوئے ہیں. مثلا صحیح البخاری کے جو شارح ہیں ابن حجر اسقلانی، تو یہ اسقلان شہر ہے جس کو اسرائیل نے اب نام تبدیل کر کے اشکولان کر دیا ہے. تو اشکولان سے نیچے کا جو علاقہ ہے وہ ایسا صحرا ہے بنجر جس میں آبادی پنپ ہی نہیں سکتی. لیکن اسرائیل نے جہاں کہیں کوئی نخلستان وغیرہ تھے تو 3-4 شہر آباد کیے ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے ڈیمونا کا، اور باقی چھوٹے چھوٹے چند ایک قصبات ہیں. باقی سارا علاقہ ویرانہ ہے. اس کو نکال دیں تو اسرائیل کا رقبہ رہ جاتا ہے 2,000 مربع میل. تو آپ اندازہ کریں کہ 2,000-3,000 مربع میل یہ کیا علاقہ ہے جس کو، یعنی اس میں ساری آبادی مرتکز ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ اگر 100 میزائل نشانہ لیے بغیر اندھا دھند اسرائیل کی طرف جھونک دیے جائیں اور سارے کے سارے گر پڑے، یعنی نشان ان کو آئرن ڈوم یا کسی اور ذریعے سے تباہ نہ کیا جا سکے، اور 100 کے 100 میزائل گریں، تو آپ یقین مانیں کہ وہ 100 کے 100 میزائل کسی نہ کسی کو ہٹ کریں گے. اتنی زیادہ آبادی ہے اتنے تھوڑے رقبے کے اندر. تو یہ ہے اب ڈیمونا کا ایشو. اب ڈیمونا کے جنوب میں اسرائیل کا ایک بہت ہی اہم شہر ہے، اعصابی شہر کہہ لیں، تجارتی شہر کہہ لیں، وہ ایلات کی بندرگاہ. اچھا، ایلات کی بندرگاہ یعنی بالکل اسرائیل کا آخری کونا ہے جنوب میں. اس کو تنہا شہر بھی کہا جاتا ہے. تنہا شہر اس لیے کہ یہ باقی سارے اسرائیل سے کٹا ہوا ہے، باقی سارے اسرائیل سے بیچ میں صحرا آ جاتا ہے. اور یہ بالکل سڑکوں کے ذریعے ضرور ملا ہوا ہے، لیکن اسرائیل باقی میں تو پورے میں ریلوے کا نیٹ ورک قائم ہے، لیکن وہ ریلوے نیٹ ورک اس صحرا میں نہیں آتا. چنانچہ ایلات کی بندرگاہ ریلوے لائن سے نہیں ملی ہوئی ہے، اور یہ اسرائیل کی ایک بڑی مجبوری ہے. اس لیے کہ بندرگاہ کا تصور ریل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو خیر، اب ایران کا یہ فیصلہ ہے کہ ایلات کی بندرگاہ کو بھی تباہ کرنا ہے تاکہ اس کا جنوبی سمندروں سے اسرائیل کا رابطہ جو ہے وہ متاثر ہو. اور آپ کو علم ہے کہ حوثی اسرائیل پر اکثر ایلات ہی کو نشانہ لے کر میزائل چلاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ میزائل ایلات پہنچنے سے پہلے ہی اسرائیل کا آئرن ڈوم تباہ کر دیتا ہے. لیکن اب ایران نے چونکہ ہائپر سونک میزائل بھی نکال لی ہے، تو یہ اسرائیل کے لیے ایک نئی پریشانی پیدا ہوگی کہ ایلات کی بندرگاہ بھی خطرے میں ہے. اچھا، اب سوال ہے کہ ایران کے پاس میزائل کتنے ہیں. امریکہ کی رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس 3,000 پلس میزائل ہیں، یعنی 3,000 اور اوپر 200-250. لیکن جو دوسرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس میزائل 3,000 نہیں ہے، 3,000 سے خاصے زیادہ ہے، شاید 5-6 ہزار ہے. پکی بات ان میں سے کسی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امریکہ کا بھی ایک اندازہ ہے جو مختلف جاسوسی رپورٹوں سے ملا کر مرتب کیا جاتا ہے، اس کو کمپائل کرتے ہیں جو اطلاعات ہر طرف سے ملتی ہیں. اور یہ جو دوسرے ذرائع ہیں جن کا کہنا ہے کہ 3,000 سے کافی زیادہ ہے، تو ان کے پاس بھی اسی طرح کے اندازے ہیں. تو کنفرم تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات ہے کہ حالیہ 2 دنوں میں ایران نے جس رفتار سے میزائل باری کی ہے، یعنی ایران نے 2 دنوں کے اندر 300 سے زیادہ میزائل داغ دیے ہیں. یہ بڑا فیاضانہ استعمال ہے. تو اس فیاضانہ استعمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے پاس خاصی تعداد میں میزائل ہیں، ورنہ وہ 100 میزائل ایک حملے میں. پہلی رات جو اس نے تباہی کی رات تھی اسرائیل کی، اس میں اس نے 5 حملوں میں 200 میزائل گرائے. 200. ویسے اسرائیل والے کہتے ہیں کہ 200 نہیں 140 تھے. تو خیر،
140 بھی بڑی تعداد ہے. ایک ہی رات میں 140 میزائل. راکٹ اور ڈرون کا ایشو اور ہے، وہ تو آپ ایک رات میں 1000 بھی جھونک دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میزائل وہ 100 کی تعداد میں، 140 کی تعداد میں، 200 کی تعداد میں ایک ہی رات میں آپ جھونک دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. فرض کیجئے امریکہ کی رپورٹ صحیح ہے کہ 3000 میزائل ہے امریکہ ایران کے پاس. اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ اگر وہ ہر روز بھی 100 میزائل داغے تو وہ ایک مہینہ تک بلا ناغہ اسرائیل پر 100 میزائل داغ سکتا ہے. تو اس کے بعد اسرائیل کا کیا بنے گا؟ اسرائیل کی چھوٹی آبادی، کنجسٹڈ آبادی، اور جہاں مطلب لاہور جیسا شہر یا کراچی جیسا شہر، اس میں اگر خدا نخواستہ دشمن کا میزائل گرے تو وہ ایک بلڈنگ تباہ کرے گا. لیکن اسرائیل میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں 50 بلڈنگز ایسی ہیں جو 20 سے لے کر 30 اور 40 منزلوں تک اٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ آبادی زیادہ ہے اور رقبہ ان کے پاس کم ہے، اس لیے زیر قابل استعمال رقبہ کم ہے، تو اونچی بلڈنگیں بہت زیادہ ہے. ایک عام عمارت میزائل حملے میں گر جائے اور ایک اونچی بلڈنگ کو نقصان پہنچے، دونوں میں فرق ہے. تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات ہے. تو وہ اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا؟ میرا اندازہ ہے کہ 2 کام اس جنگ کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ایران ہو سکتے ہیں، کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائیں گے. ایک کام تو یہ ہوگا کہ ایران کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے بہرحال محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ ایکا ہو چکا ہے برطانیہ، فرانس، یورپی یونین کے دوسرے ملک، امریکہ، اسرائیل. جب یہ سارے ملک طے کر لیں کہ اس ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں رہنے دینے، اور جو دوسرے ملک ہیں وہ کوئی فعال کردار ادا کرنے کو تیار نہ ہوں، تو یہ پھر ٹارگٹ اچیو کر لیا جائے گا. اور دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسرائیل کی بنیادیں ہل جائیں گی. غزہ کی جنگ سے اسرائیل کی بنیادیں پہلے ہی ہل چکی ہیں. ٹھیک ہے، اس نے غزہ میں بہت ہولناک، بہت بڑا اور آبادی کے تناسب کے اعتبار سے غالباً دنیا کا سب سے بڑا قتل عام اس نے کیا ہے، کیونکہ 20 لاکھ کی آبادی میں سے 2 لاکھ اس نے مار دیے. اتنا بڑا قتل عام اس سے پہلے نہیں ہوا، تو اور وہ بھی 2 سال کی مدت میں. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کی معیشت، اسرائیل کا جو نفسیاتی ڈھانچہ تھا، وہ سماجی ڈھانچہ تھا، وہ اور عالمی دنیا میں اس کے لیے گڈ ول اور ریپوٹیشن ہر چیز ہل کر رہ گئی ہے. اسرائیل کی فوج اس جنگ میں شٹر ہو گئی ہے. تو اب اس لڑکھڑاتی ہوئی بنیادوں کو ایران کے ساتھ جنگ نے مزید لرزے سے دوچار کر دیا ہے. تو یہ ایک وائبریٹ کرتی ہوئی عمارت ہے جو کسی بھی وقت منہدم ہو سکتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 برس میں اسرائیل جو ہے وہ ایک ناکارہ ملک بن جائے گا، ایک کمزور ملک بن جائے گا. امریکہ کے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ وہ اسرائیل کا تحفظ کر سکے، اور 2-3 سال کے عرصے میں مڈل ایسٹ کے اندر کچھ لہریں پیدا ہوں گی. مثال کے طور پر عرب عوام کی نئی نسل کو عرب حکمرانوں نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر قوم ہے، اس سے جنگ کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے. اور یہ نئی نسل اس بات پر ایمان لا چکی تھی. لیکن یہ ایمان اب ٹوٹ گیا ہے حالیہ واقعات سے. انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل کی بلڈنگز بھی کسی خلائی سیارے سے لائے جانے والے مٹیریل سے نہیں بنی ہیں. ان پر اگر میزائل ٹھکتا ہے تو وہ گر جاتی ہے، دوسری عمارتوں کی طرح. تو اب وہاں ایک انتقام کا جو ایک پیسو جذبہ تھا وہ اب ایکٹیو جذبے میں بدل جائے گا. پیسو جذبہ اس لیے تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ غزہ میں بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے اور دنیا میں کوئی غزہ والوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خاص طور پر مصر کا رویہ اتنا بھیانک ہے، اتنا شرمناک ہے. فرعونہ کی اولاد کہتے ہیں خود کو مصر کے حکمران. ابھی غیر مسلم ممالک سے غیر مسلموں پر مشتمل امدادی ٹیمیں آئیں مصر میں کہ ہمیں غزہ والوں کی مدد کرنے دو، تو مصریوں نے ان کو دھکے، ڈنڈے، پتھر، سوٹے مار مار کر بھگا دیا.
وہ رو رہے تھے غیر مسلم کہ ہم تمہارے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تمہارے مسلمان بھائیوں کی، مظلوم بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان کو جوتے پر رکھا، ڈنڈوں سے مارا، پتھروں سے مارا، ان پر گندگی برسائی، تھپڑ مارے، مکے مارے اور ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ اب ایک جذبہ یعنی غزہ کے قتل عام پر پوری عرب دنیا میں ایک آتش فشاں کھول رہا ہے، لیکن وہ اب تک پیسو تھا کہ بھی ہم کیا کریں، اسرائیل کا تو کچھ بگاڑا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن حالیہ واقعات نے یہ متھ توڑ دی ہے۔ اگلے 2-3 برسوں میں بہت بڑے تماشے لگنے والے ہیں۔ ناظرین، اب ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ بھارت اس کا دوست نہیں ہے۔ خامنہ صاحب نے بھارتیوں کو جہاں ایجنٹ بھرتی کیا تھا، ایک بہت بڑی تعداد کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، پاکستان میں تخریب کاری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ان دہشت گردوں نے، بھارتی ایجنٹوں نے یہ کام تو خیر کیا، پاکستان میں دہشت گردی کی سہولیات انہوں نے کی، سہولت کاری کی، لیکن ساتھ ہی وہ ایران کے دشمن اسرائیل کے اعلی کار بن گئے اور الٹا ایران کو بھاری نقصان پہنچانے کا موجب ہوئے، جبکہ پاکستان کا رویہ یہ تھا کہ جیسے ہی ایران پر حملہ ہوا، پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے خمینی خامنہ کی حکومت اور پاکستان کی حکومت میں فرق، جس کو ایران کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں، جس کو پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور جس کو باقی دنیا کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی خامنہ صاحب ہیں جنہوں نے ہندوستان سے، بی جے پی سے یہ کہہ کر اتحاد کیا تھا کہ پاکستان کا کانٹا درمیان میں سے نکالنا ہے، بھارت اور ایران کے بارڈر اکٹھے کرنے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھارت ان کا دوست نہیں، ان کا دشمن ہے، اور پاکستان جس کو وہ دشمن سمجھتے تھے وہ ان کا دشمن نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ایران کے اندر بھی ایک سیاسی تبدیلی جنم لے رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والی مہینوں میں ہم دیکھیں کہ ایران کا سیاسی نقشہ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔